السلام علیکم ناظرین. اسلام آباد میں سنٹری نیوز جو پروگرام راجدھانی ٹائم سان گڈ حاضر ہیں تارا جڑ ऐं असां पंहिंजे अॼोके हिन प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासूं मुल्क जे तइलीमी निज़ाम ते, ख़ासि करे सिंध जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासूं. ताज़ो अलिफ ऐलान नाले हिकिड़ी तंज़ीम जेका रिपोर्ट जारी कई आहे, उन रिपोर्ट मूजिबि प्राइमरी में जेके 10 साल अॻु ॿार दाख़िल थिया उन्हनि मां 50% ॿार मैट्रिक ताईं नथा पहुचनि. उहे ड्रॉप आउट जो जेको रेशो आहे पाकिस्तान में उहो 50% ॿुधाए पियो. उन खां सवाइ इहो बि इन रिपोर्ट जे हवाले सां ॿुधायो वियो हो त पाकिस्तान में जेके लेडी डॉक्टर्स आहिनि उन्हनि मां बि अक्सरियत जेका आहे उहा MBBS जो जी डिग्री वठण खां पोइ घर वेही रहनि थियूं ऐं उहा हुकूमत खां तमामु वॾे अंग में स्कॉलरशिप वठनि थियूं, पर उन स्कॉलरशिप जो फ़ाइदो पाकिस्तान जे आम माण्हू खे नथो थिए. असां के स्टूडियोज़ में जॉइन कयो आहे तइलीमी माहिर ऐं मुसाहिबा ट्रस्ट इस्लामाबाद जी चेयरपर्सन साइमा ख़ालिद साहिबा ऐं उन सां गॾु मौजूद आहिनि इस्लामाबाद जा सीनियर सहाफ़ी जनाब अफजल जावेद साहब. मैं आप दोनों को वेलकम कहता हूँ. सबसे पहले मैडम आपसे बातचीत हम शुरू करेंगे. ओवरऑल मुल्क में इस वक्त जो एजुकेशन का सिस्टम है या जिस तरह की हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उनको कैसा देखती हैं आप? देखें, ओवरऑल जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं. सबसे पहला ड्रॉबैक तो हमें ये नज़र आता है कि कोई इसमें सिमिलैरिटी नहीं है, और सेकेंडली ये कि जो कैरिकुलम है वो प्राइवेट सेक्टर का डिफरेंट है और गवर्नमेंट सेक्टर का डिफरेंट है. इस तरह जो प्रोडक्ट हम लोग दे रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है, उनकी अप्रोचेस बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. और थर्डली ये कि अगर हम ये कहें कि टीचर्स को सबसे ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है और उनके पे स्केल्स के ऊपर कोई काम नहीं किया जाता, उनके राइट्स के ऊपर ऐसा किसी किस्म की कोई हमें प्रोग्रेशन नज़र नहीं आती, तो ये भी गलत नहीं होगा. कि देखें आप, एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और इस सेक्टर को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं और यहाँ के टीचर्स की अगर आप रिक्वायरमेंट्स को, उनके डिमांड्स को, उनके नीड्स को नहीं समझ रहे और उनको आप अपनी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं समझ रहे, तो वो कैसे अपना जो काम है, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरे तरीके से अदा करेंगे. इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं, बिकॉज़ ये जो हमारा प्राइवेट सेक्टर की अपने कुछ इश्यूज़ हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के अपने इश्यूज़ हैं जिनको हम ऑफ कोर्स अभी बारी बारी डिस्कस कर लेंगे. सही. अफजल, ये जो 18वीं आईनी तरमीम हुई उसके बाद हमने देखा कि वो जो एजुकेशन है वो सूबों के हवाले हो गई. 2-3 साल के बाद अब जब नज़र डालते हैं तो हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आया कि पहले वफाक के पास जब ये सब्जेक्ट था सूबों को इतराज़ात होते थे कि ये क्योंकि जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें शामिल जो सब्जेक्ट थे वो ख़त्म किए जाएं और ये सूबों को इस पर इख्तियार दिया जाए. लेकिन जब वो ख़त्म भी हो गए तब भी हमें कोई तइलीमी मयार कोई ज़्यादा अच्छा तो महसूस नहीं हो रहा सूबों में या पूरे मुल्क में. अगर हम देखें जी, जब 18वीं तरमीम में जब अमेंडमेंट्स हो रही थी और रिफॉर्म्स कमेटी जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी रज़ा रब्बानी साहब की सरबराही में, उसमें भी जब हम मीडिया जब उन कमेटीज़ को कवर कर रहा था तो उसमें भी एजुकेशन के इशू पर हमारे मीडिया के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और हम कमेटी के जो मेंबर्स थे बहुत सारे, हम उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से गाहे बगाहे आगाह भी करते रहते थे. लेकिन आपको पता है कि उस वक़्त जो सिस्टम था हर सूबे की अपनी एक प्रायोरिटीज़ थी, हर सूबे का एक अपना मैकेनिज़्म था और अपनी एक सोच के साथ उस रिफॉर्म्स कमेटी में आई थी, जिसके बाद 18 अमेंडमेंट्स की अप्रूवल गवर्नमेंट ने दी थी. अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तो वो तो पाकिस्तान में कभी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ रही नहीं. गवर्नमेंट ऐलान ज़रूर करती है कि हमारा फोकस ज़रूर है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, लेकिन जो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है वो ना होने के बिल्कुल बराबर है. इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का सिर्फ 0% होता है, लेकिन उसकी जो पब्लिसिटी गवर्नमेंट करती है ना कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम बहुत फोकस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है. अगर हम उसको प्रैक्टिकली कर देखें ना, अगर हम मीडिया की तरफ से, तो वो टोटल 0 के बराबर है. ख़ास तौर पर ये गवर्नमेंट अगर आप देख लें कि मियां नवाज शरीफ कहते हैं जी कि जो यूथ है इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. लेकिन अगर आप देखें गवर्नमेंट यूथ का जो टोटल कंसंट्रेशन होती है वो एजुकेशन. अगर आप यूथ को एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन देंगे नहीं, एक मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, वो जो एजुकेशन के सिस्टम के ऊपर मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम नहीं चल सकता. I just want to add one thing. आप देखें कि जैसे उन्होंने बात की अफजाल साहब ने, तो कई इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कमिटमेंट्स बनाई गई, उन्हें अनाउंस भी किया गया, लेकिन ड्रॉबैक हमारा क्या है कि उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और ना ही उनका कोई फॉलोअप हो रहा है. अब आपने ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की जो बात की, OSC की जो बात की, ये एक ऐसी रिपोर्ट है कि ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन को इन्होंने हाईलाइट किया है और ऑफ कोर्स क्रेडिट समन नाज और उन लोगों को जाता है जिन्होंने इस रिपोर्ट पे काम किया है.
تو آپ دیکھیں کہ ان کی رپورٹ کے مطابق 8.2 ملین بچے جو تھے آؤٹ آف اسکول تھے، لیکن اب یہ 25 ملین ہو گیا ہے کچھ عرصے میں، مطلب 16.2 ملین کا یہ جو ایک اتنا بڑا اس میں آپ انکریز دیکھ رہے ہیں، نمبر آف چلڈرن میں انکریز دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے، ہم نے ایک ریولوشن لے کر آنا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایجوکیشنل ریفارمز میں ریولوشن لائے بغیر آپ پاکستان میں یا کسی بھی اسٹیٹ میں کسی بھی ریولوشن یا چینج کو آپ ایکسپیکٹ ہی نہ کریں۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ پلر ہے ایجوکیشن کا، اس کو فوکس کیا جائے۔ یہ جو 25 ملین بچے جو اسکول جا ہی نہیں رہے، وہ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس وقت ہماری گورنمنٹس کے اوپر، پروویشنل گورنمنٹس کے اوپر اور تمام اداروں کے اوپر۔ اور ایک اور بات بھی آپ دیکھیں کہ دیر از نو سینٹرل اتھارٹی آف ایجوکیشنل سسٹم ان پاکستان۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ ہاں جی یہ سینٹرل اتھارٹی ہے اس کے پاس، اور جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ پروونسز کو وہ ٹرانسفر کی گئی ساری، اس کے باوجود پروونسز نے کوئی ایسا ڈراسٹک اسٹیپس نہیں لیے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے کچھ ایجوکیشنل سیکٹر میں کچھ چینجز آئی ہیں۔ کوئی چینج بھی نہیں آئی، ایسی کوئی چینج بھی نہیں آئی جس کو ہم اپریشیٹ کر سکیں۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں امبیرسمنٹ ہو رہی ہے کہ کہاں پہ 8 ملین، وہ بھی بہت زیادہ تعداد تھی، اور کہاں پہ یہ اسٹرینتھ بڑھ کر اب 25 ملین ہو چکی ہے۔ تو اس سب کا ذمہ دار کون ہے، اور اس چیز کو آپ کیسے کم کریں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہمارے پالیٹیشینز، ہمارے لیڈرز باقی چیزوں میں انوالو ہو کے یہ اس چیز کو اگنور کر دیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا یوتھ کے لیے، جس کے لیے ہم سب اتنی باتیں کرتے ہیں اور یوتھ کو ہی ہم نے اپنا ایک فوکس پوائنٹ بنایا ہوا ہے، ایکچولی ہماری یوتھ سڑکوں پہ پھیری ہے، اسکول ہی نہیں جا رہی، ایجوکیشن کی طرف ہی نہیں ہے۔ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن بہت سارے ادارے اس کے ذمہ دار ہیں۔ صحیح۔ عبدالجلیل، اگر بات ہم کریں آؤٹ آف اسکول جو چلڈرن ہیں ان کی، تو کیا اسباب نظر آتے ہیں؟ بچے کیوں اسکول نہیں جاتے، یا جو جاتے ہیں پرائمری سے پھر وہ میٹرک تک ہمیں نظر نہیں آتے، ڈراپ آؤٹ ریشو وہاں بڑھتا ہے، پھر میٹرک سے جب انٹر کا دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اور جو ہے نا ریشو جو بڑھ جاتا ہے۔ تو اسباب کیا ہیں؟ کیا ایجوکیشن سسٹم صحیح نہیں ہے اس وجہ سے باہر بچے نہیں ہو رہے، یا اس کے کوئی اور بھی سبب ہیں؟ دیکھیں جی کہ جو ریزنز نظر آ رہے ہیں آج کے دور میں، ایکچولی اس وقت جو ہے سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم، بالخصوص جو ہمارے گورنمنٹ سائٹس کے جو سکولز اور کالجز ہیں، خاص طور پہ گراس روٹ لیول پہ، اگر ہم جو رورل ایریاز میں اگر ہم دیکھ لیں، اگر ہم سندھ کی بات کر لیں، اگر سوائے کراچی کے علاوہ ہٹ کے اگر ہم دیگر شہروں میں سندھ کے دیکھیں گے، تو وہاں پہ جو ایجوکیشن، جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کے اوپر جو مانیٹرنگ کا سسٹم ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ کیونکہ جب تک وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہاں پر ان کی اپیرنس اگر آپ کو ریگولر پراپر نظر نہیں آئے گی، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے، اگر سندھ میں ابھی حالیہ رپورٹ میں ایک پڑھ رہا تھا کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ جو ہے سندھ میں ٹیچرز کی، وہ بہت زیادہ ہے، جو یعنی کہ پاکستان میں ایک ایجوکیشن کی تباہی کا جو سب سے بڑا جو سبب بن رہا ہے، وہ سب سے زیادہ وہ بن رہا ہے۔ کیونکہ جب تک ایجوکیشن میں جو آپ کی سلیکشن ہے ٹیچرز کی، وہ میرٹ کے اوپر نہیں ہوگی، تب تک پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم 0% سے 2% تک نہیں جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ایک ٹیچر ہے، اگر آپ نے اس کو سائنس کے لیے اگر آپ نے اس کی اپائنٹمنٹ کی ہے، لیکن اس کو اردو بولنے تک نہیں آتی ہوگی، اس کی پولیٹیکل اپائنٹمنٹ ہوگی، اور وہ اگر پیچھے اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوگا، تو وہ بچوں کا ایجوکیشن سسٹم اچھا کیسے کرے گا اور بچوں کو ایجوکیشن کیا دے گا؟ دوسرا جو بڑا مجھے اسپیکٹ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ غربت جو ہے، خاص طور پہ غربت جو ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ خاص طور پہ جو میں رورل ایریا کی بات کروں گا کہ وہاں پر لوگوں کے پاس روزگار کے مواقع بہت کم ہیں، غریب ہیں، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس اپنے بچوں کو اسکول بھیج کے وہ اپنے روزمرہ کی جو ان کی مزدوریاں ہیں، جو اپنی جابس ہیں، اس پہ وہ مصروف ہو جاتے ہیں، اور وہ رات کو آتے ہیں۔ ان کا بھی اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ اس طرح مانیٹرنگ نہیں ہوتی ہے جس طرح دیگر پیرنٹس جو شہری علاقوں میں جو ہمارے پیرنٹس اپنے بچوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اس طرح کا نظام ان دیہی علاقہ جات میں نہیں ہوتا۔ دیکھیے اس میں ایک چیز ہے کہ رورل ایریاز میں جو گرلز ہیں ان کو نہیں بھیجا جاتا اسکول، اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں۔ نمبر 1 unwillingness of parents to send their girls to those schools because ان کا یہ کہنا ہے کہ schools بہت زیادہ دور ہیں۔ جو سیکنڈ ریزن ہمیں نظر آتا ہے کسی حد تک وہ unwillingness of a child، بچے کی اپنی مرضی نہیں ہے اسکول جانے کی، کیونکہ آف کورس رورل ایریاز ہیں، ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں پہ ان کو کوئی وہ انوائرمنٹ ہی نہیں پرووائڈ کیا گیا جس کی وجہ سے ان کے اندر موٹیویشن ہو کہ وہ ایجوکیشن کی طرف آئیں۔ اب بوائز جو ہیں وہ اسی
اسی طرح بوائز میں دیکھیں, بوائز میں بیسیکلی جو چیز نظر آتی ہے ایک تو انولنگنیس آف اے چائلڈ, سیکنڈلی ان کے پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ رورل ایریاز کی بات کر رہی ہوں کیونکہ فارمنگ ہے وہاں کا مین جو ہمارا پروفیشن ہے, تو موسٹلی پیرنٹس کا یہی ہوتا ہے کہ ان کی جو بچے ہیں ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کریں فیلڈس میں, کراپ کلٹیویشن میں, ان چیزوں میں. اب ایک اور فیکٹر ہے جس کے اوپر کبھی اتنا زیادہ بات نہیں کی گئی, وہ اس کو میں تھوڑا سا مینشن کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ تقریباً 6% آف بوائز 3% آف گرلز, یہ وہ بچے ہیں جو کبھی بھی اسکول نہیں گئے, جانا چاہتے ہیں نہیں گئے. ریزن کیا ہے کہ بیکاز آف illness اور اف دے آر ہینڈیکیپڈ. اس قسم کے بچوں کے لیے آج تک مطلب کسی بھی پروویژنل گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی اس قسم کے کوئی ڈراسٹک اسٹیپس نہیں لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہینڈی کیپڈ یا کسی قسم کی کوئی پیرالائز کوئی بچہ ہے اس کے لیے کوئی خاص قسم کا بندوبست کیا گیا ہو. تو یہ بہت سارے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیرنٹس جو ہیں بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے. ایک اور چیز ہے کہ ٹھیک ہے 25A ہمارے کانسٹیٹیوشنل کرائسس آپ کو پتہ ہے شروع سے رہا, 56 میں کانسٹیٹیوشن بنا, 56 تک ہم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آف 1935 کو فالو کرتے رہے آبجیکٹیو ریزولوشن وغیرہ کے ساتھ, اس میں خواجہ ناظم الدین اور ان سب کا بڑا ایک رول رہا ہے. پھر اسکندر مرزا نے فرسٹ کانسٹیٹیوشن بنایا تھا 1956 میں, سیکنڈ کانسٹیٹیوشن بنایا تھا ایوب خان نے 1962 میں, تھرڈ کانسٹیٹیوشن جو ابھی بھی چل رہا ہے 1973, اس میں بہت ساری امینڈمنٹس آئیں جن میں سے ایک 18th امینڈمنٹ اور پھر 25A یہ کہتا ہے کہ دس از دا رائٹ آف ایچ پاکستانی چائلڈ ٹو گیٹ فری ایجوکیشن. ایجز کیا بتائی گئی ہیں 5 till 16. حالانکہ اس میں تھوڑی سی ایک کنفیوژن ہے کہ کیا وہ بچہ میٹرک تک کی ایجوکیشن فری ہے اکارڈنگ ٹو آر کانسٹیٹیوشن دس پروپوزل آف کانسٹیٹیوشن, یا پھر FAFSC تک کی, یہ تھوڑا سی کنفیوژن ضرور ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ میٹرک تک فری ہے. میٹرک چلے اگر میٹرک تک بھی فری ہے تو اس کا بھی ہمیں کوئی اتنا خاص قسم کا وہ نہیں, فری ہے ضرور, لیکن اگر آپ پیرنٹس کے کنسرنز دیکھیں نا وہ ڈفرینٹ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ایجوکیشن فری ہے, لیکن ایک فیڈ بیک یہ بھی آیا ہے کہ پیرنٹس کا کہنا یہ ہے کہ کاسٹ بہت زیادہ ہے, لائک ٹرانسپورٹ کے چارجز ہیں یا اور اس طرح کی کچھ ہے چیزیں ہیں جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کو اس وقت ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف ٹیبل ٹاکس پہ اس کو ڈسکس کیا جائے بلکہ کچھ پریکٹیکلی بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کچھ ہو رہا ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کہ 8 ملین سے یہ جو اتنا اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے 25 ملین کیسے ہو گئی. اس کا یہی مطلب, اس کا مطلب ہمیں ایک فیلئر نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ہماری جو پروویژنل گورنمنٹس ہیں وہ اتنا زیادہ سکسیسفل نہیں ہیں. وہ ٹریٹیز بھی بنا لیتے ہیں, کمٹمنٹس نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ واقعی میں سکسیسفل ہوتا یا اس کا فالو اپ ہوتا صحیح طریقے سے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ سچویشن نہ ہوتی. ٹائم ہے ایک بریک کا, نہیں لوں گا بریک تھے ایسا نہ کر رہے جاؤں. ناظرین پروگرام میں بیر ولی کار افضل جائز صاحب آپ سے شروع کروں گا. یہ جو کریکولم کی بات ہوتی ہے تو ابھی آپ نے دیکھا جب ANP کی گورنمنٹ تھی خیبر پختونخوا میں تو انہوں نے کچھ چیزیں نکالی نصاب سے, کچھ نئی چیزیں ڈالیں, پھر اس پہ اعتراضات ہوئے, اب تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے وہ نکال دیا ہے. اوورآل آپ کی کیا رائے ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے طے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, یا پروونشل گورنمنٹس کو یہ اختیار دے دینا چاہیے کہ وہ طے کریں کہ ان کے اپنے صوبے کے لوگ, ان کے بچے, وہ کیا ان کو پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں جی کہ میں تو یہ بات کروں گا کہ جب سے 18 امینڈمنٹس آئی ہیں تو اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, الٹا نقصان ہی ہوا ہے. نہ صرف ایجوکیشن سیکٹر میں, آپ ہیلتھ کا سیکٹر دیکھ لیں یا کوئی اور سیکٹر دیکھ لیں, تمام سیکٹرز میں پاکستان کا جو نمبر ہے خاص طور پہ جو گراف ہے بہتر ہونے کے بجائے خراب ہی ہوا ہے. اور جو سلیبس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم جرمنی کا فارمیٹ دیکھ لیں, جرمنی میں ایجوکیشن ٹوٹل فری ہو چکی ہے, چاہے وہ اسکول لیول پر ہے چاہے وہ یونیورسٹی لیول پر ہے. انہوں نے گورنمنٹ نے ٹوٹلی ایجوکیشن سسٹم کو فری کر دیا ہے تاکہ بچے ان کی ایجوکیشن حاصل کر سکیں. ان کا ایک ہی سسٹم ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ 18 امینڈمنٹس پہ گورنمنٹ کو ریویو کرے, خاص طور پہ جتنے امپورٹنٹ سیکٹر ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کا ہے, چاہے وہ ہیلتھ کا ہے, چاہے وہ اسپورٹس کا ہے, چاہے وہ ہماری ٹورزم کا ہے. پاکستان کے اتنے امپورٹنٹ سیکٹرز جو ہے اس وقت 18 امینڈمنٹس نے تباہ کر کے رکھ دی ہیں.
گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فیڈرل لیول پر ایک ایسا سسٹم رائج کرے جو پورے ملک میں وہ ایک سسٹم کو امپلیمنٹ کر سکے, ایک ایجوکیشن سسٹم ہو. اب پرائم منسٹر نے سلیبس کو ریویو کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے. اب اللہ کرے کہ وہ کمیٹی ڈیسیجن لے سکے, اتنی پاورفل ہو سکے کہ وہ چاروں سٹیک ہولڈر جو ہمارے چاروں صوبے ہیں ان کو ایک لائن پہ لا سکے کہ ہم ایجوکیشن کس نظام میں یہ ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ جب تک ایجوکیشن سسٹم میں ہماری ریفارمز نہیں آئیں گی تو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا. بے شک وہ آپ بجٹ آپ اس کو اتنا مرضی بڑھا دیں. بجٹ کی ایلوکیشن کی بات کرتے ہیں, جب ہم بجٹ کو دیکھتے ہیں تو بجٹ بالکل پینٹ, پاکستان میں ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے وہ بالکل ایک پینٹ کے برابر ہے. گورنمنٹ کو اپنے بجٹ سسٹم پہ بھی ریویو کرنا چاہیے اور اپنے سلیبس سسٹم پہ تو بہت زیادہ اس کو جو ہے. نہیں, 18ویں ترمیم اور صوبوں کو اختیار ملنا اس کے آپ کیوں مخالف ہیں؟ دنیا میں تو جو بھی فیڈریشن تھے ان میں جو ریاستیں ہیں یا اسٹیٹس ہیں ان کو تو یہ تمام اختیارات ہیں. تو جب یہ 60-65 سال تو ہم نے ایک تجربہ کر کے دیکھا, وفاق نے سارے اختیارات اپنے پاس رکھے. اب صوبوں کو 2-3 سال ہوئے اختیارات ملے ہیں تو وہ کیوں نہ اپنا نصاب بنائیں؟ اس پہ کیا اعتراضات ہیں؟ دیکھیں جی, اب اتنا ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے, صوبے جو ہیں اپنی پرائورٹیز اس کو سیٹ نہیں کر سکے اب تک. جتنی بھی 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ڈویژنز یا جو محکمے صوبوں کو مل سکے ہیں اس کو وہ بہتر نہیں کر سکے ہیں. نہ تو وہ کوئی ایسا سسٹم میکنزم لا سکیں کہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکے, نہ ہی کوئی ایسا سسٹم لا سکا ہے کہ جتنی جو محکمے ان کو ملے ہیں وہ اس کا احتساب کر سکے. کیونکہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی کسی بھی سسٹم کے اوپر سے اس کی کارکردگی بہتر نہیں ہو سکتی ہے. یہی سوال آپ کے پاس بھی لے آؤں گا. 64-65 سال میں ایک فیڈریشن یہ سارے معاملات چلاتی رہی, ان کو ایک پلڑے میں رکھیں اور صوبوں کے 2-3 سال ایک پلڑے میں رکھیں, تو کیا موقع نہیں دینا چاہیے صوبوں کو کہ وہ کچھ کر کے دکھائیں؟ اور ظاہر ہے یہ ویسے بھی اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں تو وفاق کے پاس تو ہوتی 4 کھاتے ہیں یا 4 ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, باقی ساری ریاستوں کے پاس صوبوں کے پاس ہوتے ہیں. پہلی بار صوبوں کا یہ اختیار مانا گیا ہے تو ان کو موقع دینا چاہیے. جی بالکل, موقع ضرور دینا چاہیے. موقع ان کو ملا ہے اور ان کے لیے بڑا اچھا چانس ہے کہ وہ خود کو پروف بھی تو کرے نا. اب اگر انہوں نے اتھارٹی مل گئی ہے تو دیکھیں جتنی زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے اتنی زیادہ رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. اگر آپ صرف اتھارٹی کوئی ڈپارٹمنٹ لے کے بیٹھ جائے یا صوبے لے کے بیٹھ جائیں اور وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا نہ کرے تو وہ پھر وہ اس میں بیلنس نہیں رہے گا. تو بات یہاں پہ دیکھیں ہم یہ نہیں کر رہے کہ صوبوں کو اختیار نہیں ملنا چاہیے, ضرور اختیار ملنا چاہیے, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کو جس طرح پروونسز آبزرو کر سکتے ہیں, فالو اپ کر سکتے ہیں, ایکشن پلان بنا سکتے ہیں, امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں, اس طرح وفاق نہیں کر سکتا. وفاق کا کام ہے کہ صوبوں کو اختیارات دے, شیئرڈ اس کے اوپر جانا چاہیے. لیکن دیکھیں آپ یہ جو ریفارمز کی بات ہے, اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں, پاسٹ میں دیکھیں تو ایوب خان کی ایجوکیشنل ریفارمز اور بھٹو کی ایجوکیشنل ریفارمز اچھی ریفارمز تھیں. مطلب اس وقت بھی ان لوگوں نے 1960s میں اور 70s میں آ کے ایجوکیشنل ریفارمز کو پریورٹی بیسس پہ اس سیکٹر کو, اس ڈپارٹمنٹ کو, اس فیلڈ کو بہتر کرنے کی کوشش کی. ابھی آپ دیکھیں آپ کو ایز سچ اس طرح کی کوئی ریفارمز نظر نہیں آئیں گی. دوسری چیز جو ابھی آپ نے ایک اور چیز مینشن کی تھی اپنے کویشچن میں, اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہتی ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے جو کیریکولم میکنگ کمیٹی بنائی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کمیٹی کے ممبرز کون لوگ ہیں. میں آپ کو ایک بڑی آسان سی بات بتاتی ہوں جو ایز این ایجوکیشنسٹ جو ڈرا بیک مجھے نظر آتا ہے ان اداروں میں, کچھ اداروں میں نظر آتا ہے کچھ صحیح کام کریں, کچھ میں یہ ڈرا بیک زیادہ نظر آتا ہے. وہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو اتھارٹی دے دی جاتی ہے, ان لوگوں کو ڈی جی بنا دیا جاتا ہے, چیف بنا دیا جاتا ہے اس ادارے کا, جن کو ایکچولی خود سے کچھ پتہ نہیں ہے. اب کیریکولم کمیٹی اس وقت صحیح کام کرے گی جب آپ اس میں اپوائنٹمنٹس پولیٹیکل بیسس پہ نہیں کریں گے. اس پہ آپ اپوائنٹمنٹس کریں میرٹ بیسس پہ, پرائمری کا, سیکنڈری کا, مڈل اسکول کا, آگے ایف ایف اے سی کا, کالج کا. جو کیریکولم ہے وہ ڈفرینٹ, ہر ایج لیول کا ڈفرینٹ کیریکولم بنے گا. اب اس کمیٹی میں ضرور ایسے ٹیچرز کو شامل کریں, ایسے ایجوکیشنسٹس کو شامل کریں جو کہ اس وقت کام کر رہے ہیں یا ان کا ایکسپیرینس ہے اپنے اپنے فیلڈز میں. پھر اس کے بعد ان کے آبزرویشنز کو دیکھیں, ان کے ایکسپیرینسز کو دیکھیں, وہ جو اپنے ویوز دیتے ہیں دیکھیں کانکریٹ ویوز ہوں گے کیونکہ ان کے ایکسپیرینس کی بیسس پہ ہوں گے. اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں اور پھر آپ کیریکولم کی طرف آئیں. اگر آپ کیریکولم میکنگ کمیٹی میں اپنی مرضی کے لوگ بٹھا دیں گے, ٹھیک ہے جی, جن کا ضرور آف کورس وہ ایجوکیٹڈ بھی ہوں گے اور بھی ان میں کوالٹیز ہوں گی, لیکن اگر وہ ایجوکیشنسٹ نہیں ہیں, لیکن اگر وہ ٹیچرز نہیں رہے, لیکن اگر ان کا تعلق اس فیلڈ سے نہیں ہے, تو وہ کس طرح
طرح اچھا کیریکلم بنائیں گے. صحیح. یہ جو ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں اور جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان میں جو تعلیم کا معیار ہے اس زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. حالانکہ اگر بیسٹ ٹیچرز پاکستان کے ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ہمیں ان سرکاری اسکولوں سے نظر آتے ہیں. ہمارے جو سیاستدان ہیں یا ہماری جو بیوروکریسی میں بھی بہت سارے بڑے نام جو ہیں وہ انہی سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے یہاں تک آئے ہیں. اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ بالکل وہ معیار گر گیا ہے جو سرکاری اسکولوں کا ہے. اب سارا جو لوگوں کا دھیان ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف ہے اور ظاہر غریب کا بچہ تو اتنی بڑی فیسیں وہ ادا نہیں کر سکتا. دیکھیں جب سے یہ پرائیویٹ سیکٹر اسکولز کا جو انٹروڈیوس ہوا ہے اس کو سب سے زیادہ جو ہائی لائٹس جو اس کی ملی ہیں وہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں ملی ہیں. کیونکہ یہ کانسیپٹ جو ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں یہ کافی تیزی سے بڑھا تھا اور پرائیویٹ اسکولز کو کافی زیادہ اس میں ریلیف دیا گیا تھا. اگر ہم دیکھیں پرائیویٹ اسکول سیکٹر میں جو ہے کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. ہر ایک اسکول سسٹم کا ایک اپنا سسٹم ہے اس کو چلانے کا اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے اگر اسکول کی کوئی ٹیچر ہے جس کے پاس اسٹوڈنٹس لیٹس سپوز 80 to 100 اسٹوڈنٹس ہیں تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ A گریڈ لے تاکہ اس کی جو اینول رپورٹ ہے ہر ٹیچر کی وہ ایک اچھی اپنے اسکول کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس ہے. اگر ہم اسی کو دیکھیں اگر ہم اس وقت جو ہم گورنمنٹ اسکولس کی طرف دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ تو اسکول ہی گوسٹ ہے, ٹیچرز ہی گوسٹ ہے. صحیح. ٹیچرز تو گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں اور اس کی جو اٹینڈنس ہے وہ اسکول میں لگ رہی ہوتی ہے. اسکول کا سسٹم ہی نہیں ہے پریکٹیکلی جو یہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ پورے مہینے کے مہینے جو بجٹ ہے اسکول کی ایلوکیشن ہو رہی ہوتی ہے. سرکاری سسٹم جو ہے ہمارا اس لیے اتنا ناقص ہو چکا ہے کہ وہاں پہ جو مانیٹرنگ جو ہمارا جو ہے ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ٹوٹل نہ ہونے کے برابر ہے. نہیں اس میں اوور چلیں ٹیچرز اور گورنمنٹ کا تو قصور ہے, پیرنٹس کا کردار نظر آتا ہے کہیں جس طرح مانیٹرنگ کی بات ہوئی تو وہ تو پیرنٹس ٹیچرز جو کمیٹیز ہیں وہ بھی تو ہمیں فعال نظر نہیں آتی. پیرنٹس کا بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اس کا کوئی تصور نہیں ہے. میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس وقت پرائیویٹ سیکٹر بہت ہی آنر ہے. کسی بھی ادارے سے کام کرانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے سامنے انسینٹیوز رکھیں. ان انسینٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے لوگ محنت بھی کرتے ہیں اور لوگ آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے. جو گورنمنٹ کا سیکٹر ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس میں فالو اپ بھی نہیں ہے. پھر اس میں اس طرح کے اب کچھ انسیڈنٹس پچھلے کچھ منتھس میں ہم نے دیکھے, کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے کہ ٹیچرز نے مار پیٹ کی اور آف کورس گورنمنٹ سیکٹر کے ٹیچرز تھے. یہ چیز تو میڈیا بہت ہائی لائٹ کرتا ہے لیکن ان لوگوں کو کیا سزا دی گئی اس کے بارے میں آج تک ہمیں نہیں پتا. شروع میں جو آپ نے بات کی کہ ٹیچرز جو ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ہم دیکھیں پرائیویٹ سیکٹرز میں سوائے چند جو ادارے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی جو بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز ہیں کالجز ہیں اگر ہم ان کی جو پے اسکیل ہے یا ان کی جو بھی ہے سیلریز وغیرہ ان کو ایک طرف رکھیں اور سرکاری اسکول جو ہیں وہاں پہ جو اب گریڈ ریوائز ہوئے ہیں جس طرح کی دوسرے انسینٹیو ملے ہیں ان کو تو وہ تو بہت زیادہ تنخواہ میرے خیال میں دگنی تنخواہیں ان کی پرائیویٹ سیکٹر کی نسبت. پھر بھی وہاں کام نہیں ہوتا. جو پرائمری ٹیچر ہیں ان کی بھی 70-80 ہزار روپے تنخواہ ہے اس وقت. آپ سمجھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی ٹیچرز کو اتنی تنخواہ ملتی ہے؟ دیکھیں پرائمری لیول میں جو پے اسکیلز کا یہ جو ڈفرنس ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو ہم اس طرح تو نہیں آف کورس ڈسکس کر سکتے, لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں 70,000 پرائمری اسکول کا ٹیچر لے رہا ہے کہ نہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن آپ پھر یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں یا جو کنسرنز آتے ہیں وہ بیسیکلی یہی ہوتے ہیں کہ ٹیچرز کو وہ امپورٹنس نہیں دی جاتی جس کے وہ حقدار ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کہیں پہ پے اسکیل ان کا ٹھیک بھی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود ٹیچرز کو وہ امپورٹنس دی جاتی ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ اب اس ملک میں جتنا بھی ہماری کنٹری کے اندر جتنے بھی ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے آف کورس میڈیا اس وقت ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ ٹیچرز کو اسپیشلی بلایا گیا ہو, کوئی ان کا فورم بنایا گیا ہو یا ان سے پوچھا گیا ہو کہ یوتھ کے ایکچوئل پرابلمس کیا ہیں؟ کیونکہ اس وقت یوتھ کی جو اصل پرابلمس ہیں یا تو وہ ان کے
پیرنٹس کو پتہ ہے اور پیرنٹس سے بھی زیادہ ٹیچرز کو پتہ ہے کیونکہ وہ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو لیکن تھوڑا سا میں آپ سے یہاں پہ ڈس ایگری کرتی ہوں کہ تمام ٹیچرز کی پے اسکیلز گورنمنٹ سیکٹر میں بہت اچھے ہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, اوور آل دیکھیں جو بات ابھی میڈم نے بھی کی کہ جو ٹیچرس ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں. ٹیچرس کا ہم دیکھتے ہیں اس وقت جو یونین بنی ہوئی ہے ٹیچرس کی, خاص طور پہ میں تو بات کروں گا سندھ کے حوالے سے, وہاں پہ پرائمری ٹیچرس کی بھی ہے, سیکنڈری ٹیچرس بھی ہے, کالج ٹیچرس کی بھی یونین ہے. کوئی بھی ایشو ہو جائے, اسکول ایک مہینہ 2 مہینے بند ہوتے ہیں وہاں پہ, یعنی کہ وہ افیکٹ کون ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. آپ اپنی سیلریز لے رہے ہوتے ہیں اور اگر میڈیا پہ ان کو لانے کا معاملہ ہے تو اس کے لیے بھی ان کا ایک ایکٹیو اس طرح کا رول جس سیکٹر میں بھی ہے وہ لوگ تو آتے ہیں, ان کو ہائی لائٹ تو کیا جاتا ہے. دیکھیں جی کہ بات ہوئی آگے کہ اگر ہمارا ایجوکیشن کی سسٹم ٹھیک ہو, خاص طور پہ جو ہمارے ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ اگر ہمارا سسٹم میرٹ پہ آ جائے گا نا تو ٹیچرز کی سوچ کا دائرہ کار ہی ٹوٹل چینج ہو جائے گا. اب جو ہماری ہسٹری رہی ہے پاکستان کی, خاص طور پہ پچھلے اگر ہم 10 سال کی بات کریں تو جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن کا یا کوئی اور انسٹیٹیوشن ہے, وہاں پہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ٹوٹلی پولیٹیکل رہی ہیں. جب ٹیچر جب اس کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے تو اس نے تو اپنا فیوچر سیو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیپ تو اٹھانا پڑتا ہے. ظاہری بات ہے جب اس ٹیچر کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, جب اس سے پوچھ گچھ ہوگی کہ بھائی آپ نے 1 سال ہو گیا 2 سال ہو گیا, آپ کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کا 0 ہی آ رہا ہے. ٹائم ہے ایک بریک کا, نہیں چلوں گا بریک تھے ایسا نہ کر رہے جاؤں. ناظرین, پروگرام میں بہر بھلی کار. میڈم اوور آل ہم تنقید تو بہت زیادہ کرتے ہیں گورنمنٹ پہ بھی اور جو ہمارے ٹیچرس ہیں ان پر بھی, اور کافی ساری ہوتی ہے, نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کا حل کیا ہونا چاہیے اس پر بہت کم بات ہوتی ہے. تو اوور آل ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ کو اور مزید کیا کرنا چاہیے, ٹیچرس کا اس میں کیا کردار ہو, خاص طور پر سوسائٹی کا جو پیرنٹس ہیں وہ کیا کردار ادا کریں کہ ہمارا یہ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کچھ بہتر بھی ہو اور ہمارا جو مستقبل ہے, ہمارے جو بچے ہیں ان کو ایک اچھا روزگار بھی حاصل ہو, اس سے کچھ وہ ایک اچھے شہری بھی بنے ملک کے. آپ دیکھیں کہ اس میں کیریکولم میکنگ اٹس این امپورٹنٹ, اٹ کین پلے این امپورٹنٹ رول. اب آپ دیکھیں کیریکولم میکنگ کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ جو لوگ کیریکولم میکنگ کمیٹی میں ہیں کیا وہ کمپیٹنٹ ہیں, کیا وہ خود ایجوکیشنسٹ ہیں, کیا انہوں نے کبھی اس فیلڈ میں کام کیا ہے خود, اور اگر کیا ہے تو آف کورس پرائمری کے الگ ہوں گے اور سینئر اسکولس کے الگ ہوں گے, تو ان کو بائیفرکیٹ کریں. جو پرائمری کا جن کے پاس ایکسپیرینس ہے ان کو پرائمری لیول کا کیریکولم بنانے کے لیے رکھیں, اور جو سینئر کلاسز کو جنہوں نے پڑھایا ہے یا سینئر لیول کا جن کے پاس ایکسپیرینس ہے ان کو اس لیول کا کیریکولم بنانے کے لیے آپ ان کو بائیفرکیٹ کریں. اب کیریکولم میں ایسی کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ آپ دیکھیں کیریکولم اسپیسیفکلی اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی اسکول کے جو ایمز ہوتے ہیں اور جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کسی خاص سبجیکٹ سے ریلیٹڈ وہ اس میں آپ مینشن کرتے ہیں. اب اسکولس کیریکولم جو ہوتے ہیں وہ ہر سبجیکٹ کا ڈفرینٹ بنے گا, ہر سبجیکٹ کا ڈفرینٹ بنے گا اور ہر سبجیکٹ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ڈفرینٹ ہوں گے. ایک چیز جو ان میں کامن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ یہ کہ آپ کا ایز اے مسلم بینگ پاکستانی آپ کا موٹو کیا ہے. آپ دیکھیں کہا ہی آئی بلیو ان دس کہ دا مین پرپز آف ایجوکیشن از ناٹ ٹو میک کیریئرز بٹ ٹو میک مائنڈس. آپ جو کچھ بھی ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, بچوں میں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں, آپ ایک جو ٹیچر ہے اس کا مقصد کیا ہے, وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی جو پروڈکٹ ہے جب وہ 10-12 سال کے بعد اسکول سے فری ہو کے جائے تو پروڈکٹ کیسی دے, کیا وہ گڈ سویلینس دیکھنا چاہ رہے ہیں, ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اچھے مسلمان بنے, اچھے پاکستانی بنے اور پلس اپنی فیلڈ میں بھی وہ پراسپر کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے افضال صاحب نے بھی بات کی کہ آپ ہر سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ ٹیچر رکھیں. ایسے
ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ہسٹری اینڈ جیوگرافی کا آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہے اور آپ انگلش ٹیچرز کو اٹھا کے دے دیں جن کا اپنا جو فیلڈ ہے وہ انگلش ہے, یا میتھس ٹیچرز کو. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے, ہم دیکھتے آتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہو رہا ہے, باقی جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے. اس چیز کو کم کیا جائے, بلکہ اس چیز کو ختم کیا جائے. اس طرح کے ریولوشنری سٹیپس نے. دیکھیں دوسری بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ فالو اپ کریں. گورنمنٹ کی طرف سے فالو اپ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جو لوگ کمپیٹنٹ ہیں, جن لوگوں کو آپ نے اپوائنٹ کیا ہے میرٹ کی بیسس پہ, ان کا مطلب آپ اسکولز کا ورکنگ اسٹرکچر جو ہے اس کو اسٹرانگ رکھیں کہ کیا واقعی میں ٹیچرز اپنی ڈیوٹیز فلفل کر رہے ہیں کہ نہیں. ایک اور آپ بھی میری ایک اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہم گورنمنٹ سیکٹر کی جو اسکولز ہیں ان کے کلاس رومز کی حالت جو ہے دیٹ از پیتھیٹک. وہاں پہ 70 سے زیادہ, ہر کلاس میں 70-80 سے زیادہ بچے ہوتے ہیں. مطلب آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیچر چاہے وہ جتنا بھی کمپیٹنٹ ہو وہ 70-80 بچوں کو ایک ہی وقت میں اچھے طریقے سے ہر بات سمجھا دے. اب ایسا نہیں ہو رہا نا, ایسا نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ پاسبل. پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کلاس رومز میں کوئی مائک سسٹمز دیے ہوئے ہیں یا اسپیشیس کلاس رومز دیے ہوئے ہیں یا بچوں کو کنٹرول کیونکہ ڈسپلن بھی ٹیچر نے ہی سارا مینٹین رکھنا ہے, اس کے لیے آپ نے اس کو کوئی اسسٹنٹ دیا ہوا یا اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ٹیچر بہت اچھے, یہاں پر تو کلاس رومز ہی نہیں ہے, فرنیچر نہیں ہے, کئی اسکولوں میں لائٹ اربن نہیں ہے. ایریاز کے میں آپ کو بتاؤں, اربن ایریاز میں بھی کافی سارے شہروں میں اس طرح کی سچویشن ہے. اور جہاں پہ ہے نا فار ایگزامپل آپ کا ٹیچر بھی ہے, آپ کے پاس بلڈنگ بھی ہے, اکوموڈیشن ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, پھر آپ کی کلاس میں بچہ بے تحاشا. آپ اس بات کو بے شک میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں, آپ اس بات کو انویسٹیگیٹ کر لیں, آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ایک کلاس میں 70 بچے ہیں. پھر آپ کیسے یہ یقین ایک آپ ایکسپیکٹ کریں کہ نیا پاکستان بنے گا یا اس پاکستان میں کوئی نیا چینج آئے گا. جو چیزیں پہلے ان کو ٹھیک کر لیں. ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ہمارے یہاں بچوں میں اویئرنیس نہیں ہے یا وہ بڑے ہو کر غلط رولرز کو چوز, اوور آل جنرلی بات کریں, اگر بعد میں فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تو رولرز ہمارے ٹھیک ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی, اس میں کہاں پہ مطلب لوگوں میں وہ اس میں کہاں پہ مطلب لوگوں میں وہ اویئرنیس ہی نہیں. اس کا مطلب ان کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا اچھے اور برے میں پہچان کریں. وہ اچھے اور برے کی پہچانوں سے ان کو ایجوکیشن کی طرف سے آئے گی نا. ایک جو پاسبل سولوشن نظر آتا ہے ہمیں وہ ایجوکیشن کا ہے. اگر لوگ اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اپنے لیے اچھے رولرز کو چوز کر سکیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا پرابلم ہے وہ ایکچولی ایجوکیشن سسٹم میں ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ پھر باقی پرابلمز کو دیکھیں, ایک بہت ہی کمپیٹنٹ ٹیچر 60-70 بچوں کو ایٹ اے ٹائم کس طرح ان کو پڑھائے, کس طرح ان کے اندر اویئرنیس کریٹ کرے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ جو بچہ ہے کیونکہ ٹیچر کے ڈر سے وہ کیا, ٹیچر کے اوپر پریشر ہوتا ہے پرنسپل کا یا جو بھی ان کی اتھارٹی جس کے پاس ہوتی ہے اس کا, ٹھیک ہے. پھر ٹیچر کیا کرتا ہے کہ تھوڑا سا اسٹرکٹ, تھوڑا سا کیا کافی زیادہ اسٹرکٹ ہوتا ہے. بچے کیا کرتے ہیں, روٹ لرننگ کی طرف آ جاتے ہیں. جب بچے روٹ لرننگ کی طرف آتے ہیں ایکچولی وہ کچھ بھی نہیں سیکھ رہے, وہ رٹے لگاتے شاید وہ کلیئر کرتے جاتے ہیں کلاسز کو, اور اینڈ میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی جن چیزوں کا ان کو پتہ ہونا چاہیے, خاص کر کے اچھائی کو اچھائی سمجھیں, برے کام کو برا سمجھیں, وہ چیز ان میں آئی نہیں. صحیح. افضل, اوورال چلے یہ بھی چیزیں ہیں, لیکن جو میڈم بات کر رہی ہیں کہ ایک ایک کلاس میں 70 بچے ہیں, تو اس کا سبب تو بنیادی طور پر یہ ہے نا کہ ہمارے پاس اگر اس علاقے میں 60 اسکول ہیں تو اس میں سے 30 اسکول تو ایسے ہوں گے جو یا تو بند ہوں گے یا اسکول تو ہیں لیکن اس میں ٹیچرز نہیں ہیں, ٹیچرز نہیں آتے, اور کسی کی بلڈنگ نہیں ہے, کہیں دوسری فیسلٹیز نہیں ہے. تو جس اسکول میں یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں, ہر فرد چاہتا ہے کہ میرا بچہ اسی اسکول میں جائے, اسی وجہ سے اس میں زیادہ رش ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ظاہر اقدامات تو کرنے پڑیں گے. اب وہ گورنمنٹ باتیں تو بہت زیادہ کرتی ہے, لیکن جس طرح ہونا چاہیے کہ ایجوکیشنل ایمرجنسی لگائیں یا اس طرح کے اقدامات کوئی ہونے چاہیے جو نظر بھی آئیں فیلڈ میں جا کے, تو اس طرح تو نہ اس حکومت نے کیا نہ ماضی کی حکومتوں نے کیا. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے, سول سوسائٹی کا کردار کیا ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ پیرنٹس, ان کا بھی تو اس میں بیسک کردار ہے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے آخر اس حوالے سے اگر ہم میڈیا سے کوئی اس طرح کی بات پہنچائیں اپنے لوگوں تک, وہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, میں تو صرف 4 باتیں کروں گا کہ اگر ہم نے ایجوکیشن سسٹم بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ہمیں فیسلٹیز دینی پڑیں گی, پھر اس کا میکنزم ہمیں بنانا پڑے گا, پھر اس کی مانیٹرنگ کرنی پڑے گی, پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ایسا سسٹم پورے ملک میں رائج کر دے, صوبوں کو آن بورڈ کرے اور ایک ایسا سسٹم رائج کر دے کہ گراس روٹ لیول پر
اگر ایک اسکول ہے جس کی پرفارمنس بہت اچھی آ رہی ہے تو دوسرے اسکول ہے اگر وہ 2 یا 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے تو اس اسکول کی بھی پرفارمنس کو اس کے لیول کے برابر لایا جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے جس طرح پرائیویٹ اسکول سیکٹرز میں جیسے کمپٹیشنز ہوتے ہیں کہ ہم نے ریزلٹس بہتر کرنے, ایسی گورنمنٹ اسکول سیکٹرز پہ بھی کوئی ایسا سسٹم لاگو ہونا چاہیے کہ ہر سال جو ہے ان کی ایک اینول رپورٹ بنا کرے, سب سے بڑھ کر ٹیچرز کی اینول رپورٹ بنا کرے. جس طرح اے سی آر بنتی ہے, اے سی آر جیسے گورنمنٹ اگر ہمارے امپلائیز کو ہم دیکھ لیں ان کی اے سی آر بنتی ہے اینول, اس طرح ٹیچرز کی بھی ان کا بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ ان کی بھی اینول رپورٹ بنے کہ ایک سال میں ٹیچر نے کتنے اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن دی, کتنے بچے پاس ہوئے, کتنے بچے فیل ہوئے, اور ان کی ریزنز کیا ہے, سیٹ بیکس کیا ہے. گورنمنٹ نے فیسلٹی نہیں دی تو گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. اگر پیرنٹس کا فیلئر ہے تو پیرنٹس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. اگر ہمارے ٹیچرز کا فیلئر ہے تو ٹیچرز کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. اس کے لیے تو میں ابھی اللہ کرے کہ جو لوکل باڈی سسٹم گورنمنٹ دوبارہ ریوائیو کرنے جا رہی ہے, میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ سسٹم بحال ہو جائے. تو اس کے بعد میں گورنمنٹ کو سجیشن دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں جس کو عوام منتخب کر کے آتی ہے, اگر اس کے لیے کوئی لیجسلیشن کرے, جس طرح ایک عوام کے منتخب نمائندے کو کسی آرٹیکل کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے, اسی طرح ہی جو ہے اس عوامی نمائندے کو چاہیے کہ اگر اس کے حلقے میں اگر ایجوکیشن سسٹم بلو آ رہا ہے اس کی ایک سال میں اس کو وارننگ دے اور دوسرے سال میں اسی عوامی نمائندے کو ڈسکوالیفائی کرا دیا جائے. اس کے لیے گورنمنٹ کو جب تک انقلابی گورنمنٹ فیصلے نہیں کرے گی تب تک ملک کا ایجوکیشن سسٹم بہتر نہیں ہوگا, کیونکہ جب تک عوامی نمائندوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے حلقے میں کتنے اسکول ہیں, کتنے بچے پڑھتے ہیں, ٹیچرز کی کیا پرفارمنس ہے, تب تک پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم نہیں بہتر ہو سکتا. یونین کونسل لیول پہ اللہ کرے یہ ہمارا لوکل باڈی سسٹم بحال ہو جائے, جو وہاں کا لوکل جو ناظم ہوگا اس حلقے کا, اس کو پتا ہوگا کہ میرے حلقے میں کتنے اسکول ہیں, میرے حلقے میں ان اسکولوں کے کتنے ٹیچرز ہیں, وہ اس کو فکر پڑ جائے گی کہ یار اگر میں نے اپنے حلقے میں اپنے جو یونین کونسل ہے اپنے اسکولوں کی پرفارمنس کو اگر ہم نے بہتر نہیں بنایا تو میں تو بھائی ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا. اور جب تک ہم جو عوامی نمائندوں کا احتساب کرنے کے لیے وہ چھوڑ دیں کہ جناب اس نے حلف کی خلاف ورزی کی, اس نے یہ کر دیا, اس نے جھوٹ بولا اور اس نے آرٹیکل 62 63, جب تک ہم اس ایشو سے نکل کر ہم جب تک سوشل جو ہمارے شعبہ جات ہیں اس کے اوپر ہم اس کو عوامی نمائندوں کو پرائورٹائز نہیں کریں گے کہ پولیٹیکل ایشوز کو چھوڑ دیں کہ ان کا کام ہی نہیں, ایک دفعہ الیکشن ہو گئے ہیں, الیکشن ختم ہو جائیں تو ان عوامی نمائندوں کو سیاست کرنے کے بجائے نا یہ عوامی خدمات کی طرف توجہ دی جائے تاکہ وہ عوام کی اصل معنوں میں خدمت کر سکے, ایجوکیشن میں انقلاب لا سکے. پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, تو بس آخری آپ سے بات میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ پرائیویٹ اسکولز کا آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ سرکاری یا گورنمنٹ کے جو اسکولز ہیں اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے ان اسکولوں کو, اور جس طرح کا جو مختلف فیس کا اسٹرکچر ہے یہ بھی بوجھ نہ پڑے عام بچوں پہ جو غریب لوگوں کے بچے ہیں ان پہ, تو اس طرح کی اصلاحات آ سکتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں. جی بالکل, یہ آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے. آئی آلسو وانٹ ٹو ڈسکس آن دس. آپ کو میں بتاؤں پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں 1,62,000 تقریباً گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, اور جن میں سے صرف 61,000 جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان میں بیسک فیسلٹیز ہیں لائک کلیئر واٹر, ڈرنکنگ واٹر, باتھ رومز, 4 باؤنڈری والز, اس قسم کی بیسک چیزیں. انفراسٹرکچر کی بات کرنے صرف اور صرف 61,000 اسکولز میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. باقی جو تقریباً 1 لاکھ اسکولز ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہے, ان میں یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جو دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر مل کر کام کر سکتا ہے؟ یس آف کورس. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو, دونوں سیکٹرز کا جو موٹو ہے, جو آبجیکٹیو ہے وہ سیم ہے. وہ کیا ہے؟ ٹو ایجوکیٹ آر چلڈرن and we should help our children so that they would be able to become good citizens of Pakistan اور وہ اپنے اپنے فیلڈز میں بھی پراسپر کریں. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جیسے فار ایگزامپل پی ٹی ایمز کا بالکل بھی کوئی تصور ہی نہیں ہے, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس چیز پہ بہت زیادہ اس کو فوکس کیا جاتا ہے. اس وجہ سے بھی ہمارے پاس بچوں کی پرابلمز جو ہیں بہت جلدی ان کو ایڈریس کرتے ہیں اور بہت جلدی سالو کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمارا پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ کانٹیکٹ ہوتا ہے. ہمیں اگر 2 دن بچہ اسکول نہیں آتا ہم ضرور اس کے گھر میں کال کر کے اس کے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اسکول کیوں نہیں آ رہا. بہت شکریہ, آپ کا ٹائم پروگرام کا بالکل ختم ہو گیا,
اور بھی بات کر سکتے تھے اس پہ. جاوید صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین اسان مہمان جو ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं तइलीम जे हवाले सां जेके मुख़्तलिफ़ तजवीज़ूं आहिनि उन में ज़ाहिर बुनियादी शइ आहे त सॼी जेका सोसाइटी आहे असांजो समाज आहे वालदेन आहिनि उन्हनि उहे जेसिताईं भरपूर किरदारु अदा न कंदा ऐं हुकूमत जो ऐं ख़ासि करे जेके असांजा उस्ताद साहिबान आहिनि उन्हनि जो एहतिसाब न कंदा तेसिताईं असांजो तइलीम जो निज़ाम बहितर नथो थी सघे. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदो इजाज़त. अल्लाह वाहिद.